सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान का अपना दौरा कैंसिल कर दिया है। वो अब पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने के लिए नहीं आएंगे। ये यकीनन पाकिस्तान के क्रिकेट लवर्स के लिए एक मायूस कुन खबर है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज हैं, इनके चलते इन टीमों ने अपने विजिट्स को कैंसिल किया है। इस्लामाबाद में इन दिनों एक वाकया पेश आया जहां पर लाल मस्जिद के मौलवी अब्दुल अजीज, ये वही शख्स हैं जिन्होंने 2007 में लाल मस्जिद की सीज करवाई थी और उस वजह से वहां पे बहुत सारे लोग मारे गए थे। लाल मस्जिद के मौलवी अब्दुल अजीज दो मदरसे चलाते हैं। औरतों का जो मदरसा है, फीमेल मदरसा, जिसका नाम है जामिया हफ्सा, उसके ऊपर उन्होंने तालिबान के झंडे लगाए, जिसकी वजह से उनके ऊपर पुलिस ने कार्रवाई की। अब कल शेख रशीद का बयान आया है कि हमने मौलवी अब्दुल अजीज के साथ डायलॉग से इस मसले को हल कर लिया है। जिस इंसान के ऊपर टेररिज्म के चार्जेस हों, 2 दिन के अंदर वो मसला डायलॉग से हल कर लिया गया। बड़ी हैरान कुन खबर है। और इसी के साथ साथ पाकिस्तान की कश्मीर कमेटी के चेयरमैन शहरयार खान अफरीदी इन दिनों न्यूयॉर्क की विजिट पर हैं, जहां पर उन्होंने अमेरिका का मजाक उड़ाया कि उनकी सड़कों के ऊपर किस तरह से लोग बैठे हैं और एक सुपर पावर की वो वहां जाके मजाक उड़ाते हैं। वो बात और है कि उनका भी एयरपोर्ट के ऊपर पूरी सिक्योरिटी स्क्रीनिंग हुई। शायद उस वो बात उन्हें दिल पे लगी और फिर उन्होंने वो वीडियो बनाया। प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे बैरिस्टर हामिद बशानी साहब को। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू जनाब, थैंक यू। हम क्रिकेट पर बात थोड़ी देर में करते हैं, उससे पहले ये वीडियो देखते हैं पाकिस्तान की कश्मीर कमेटी के चेयरमैन शहरयार खान अफरीदी का। जिस दीन के मानने वाले हैं और जो हमारे रिवायात हैं, चाहे वो बलोच हैं, चाहे वो सिंधी हैं, चाहे वो पंजाबी हैं, चाहे वो महाजिर हैं, चाहे वो सराइकी हैं, चाहे वो पश्तून हैं, चाहे वो हज़ारेबाल हैं, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तानी कश्मीरी, वो अपनी माँ बहनों को इज्जत देते हैं। ये देखिए, ये भी अमेरिका की बेटी है, ये किसी की बेटी है, बहन है, माँ है। देखें, मैनहट्टन है, इंसानियत के, इंसानी हकूक के लंबरदार। खुदा के लिए अपनी कदरों को पहचानो, अपनी बुनियाद से जुड़ जाओ। ये कोई सियासी स्लोगन्स नहीं है, ये हकीकत है। आंखों से देख के ये वो प्रैक्टिकल चीज है जो कि ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट कर रही है। वो जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बड़ी बड़ी मिसालें देते हैं, वो जो हमें लेक्चर्स देते हैं, आए देखें बेटियों का क्या हाल है, आम बासियों का क्या हाल है। बशानी साहब, हमने ये वीडियो देखा, आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान के एक सिटिंग मिनिस्टर को बाहर जाकर क्या इस किस्म के काम करने चाहिए? ये काम तो आम कोई यूट्यूबर होता है वो करता है। क्या दुनिया को नहीं पता कि अमेरिका में क्या होता है और क्या नहीं होता? आप इस पूरे वीडियो को किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये कह के तो आपने यूट्यूबर्स की तौहीन की है जी। यूट्यूबर्स इस तरह के काम नहीं करते। यूट्यूबर्स की एक खासियत ये होती है कि वो कम अज़ कम ये जो मोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना मुख्तलिफ मुल्कों में, उनसे वो आगाह होते हैं, क्योंकि उनको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ती है। अगर वो एक मुल्क में जा रहे हैं, जाके होमलेस का वीडियो बना रहे हैं, तो कम से कम एक गूगल ही कर लेंगे कि इस मुल्क में होमलेस की रेशो क्या है, उसकी वजूहत क्या हैं, चीज़ें क्या हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई यूट्यूबर ये काम करता तो इससे 1000 दर्जे बेहतर सिविलाइज्ड और प्रॉपर अंदाज में कर सकता था। ये जो काम इन्होंने किया है, इनको कोई साहब अपने साथ लेके गए, ये पूरा एक प्लान किस्म का इन्होंने किया काम कि हम जाके कहीं ढूंढते हैं लोगों को जो बाहर सोए हुए हैं, और उनकी जो है वो अमेरिका को एक्सपोज करते हैं, क्योंकि अमेरिका ने उनको फिजिकली एक्सपोज किया। अब जो आदमी फिजिकली एक्सपोज हो रहा है एक इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने, उसके कपड़े उतर रहे हैं और उसका वो वीडियो जो है वो फोटो जो है वो वायरल हो रहा है, और उस पे तरह तरह की तस्दीकें होती हैं कि वहाँ पे पाकिस्तान कॉन्सुलेट आके उसकी ज़मानत देता है और पूरे सारे मामलात होते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, इनको अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी है तो एक कंटेक्स्ट में रख के देखता है। पढ़े लिखे का मतलब ये नहीं होता कि आपने आईटी में कोई डिग्री ली हुई है तो आप पढ़े लिखे हो गए। यही तो प्रॉब्लम है पूरे इमरान खान की काबीना का, और उसने जो लोग अपने
ارد گرد جمع کیے ہوئے ہیں کہ ان کو پڑھے لکھے کی ڈیفینیشن کا ہی نہیں پتہ ہے. جس آدمی میں پیشنس نہیں ہے اور یہ نہیں اس کو پتا کہ میں نے کس وقت پہ کیا کہنا ہے کیا کرنا ہے، امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت کیا ہے اور اس کو ہمیں کس طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے، آتے ہیں وہاں وہ بھگاریوں کی طرح اور وہاں سے وہ ان کے کپڑے اترواتے ہیں اور 10 منٹ بعد جا کے تو وہ آدمی باتیں جو کرنا شروع ہوا، یہ اب لوگ دیکھ کے خود ہی جج کریں گے کہ اتنی ایروگنٹ اور اتنا ڈسگسٹنگ اور انسلٹنگ قسم کا اس کا لہجہ ہے، جیسے پاکستان کو بہت بڑا ترقی یافتہ ملک ہے جس نے وہ 2-4 لنگر خانے کھول دیے ہیں لوگوں کو معذور کرنے کے لیے، یا وہ اندھا بانٹے ریوڑی اور اپنے کو دے کے مترادف وہ اپنے ہی جو ان کے پارٹیوں کے ورکر ہیں ان کو کھانے کھلانے کے لیے انہوں نے 2-4 میں ان کو سیٹ اپ کہوں گا، وہ شیلٹر سینٹر نہیں ہے بلکہ سیٹ اپ ہیں لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے، کیونکہ جو غربت انہوں نے پھیلائی ہے، جو بدحالی پھیلائی ہے، اس کا ظاہر ہے کہ اب وہ لوگوں کو کوئی سیدھا ایکسپلینیشن نہیں دے سکتے، اس لیے یہ کاسمیٹک اقدامات ہیں جو وہ کرتے ہیں. لیکن یہ جو انہوں نے کیا، پہلی بات یہ ہے کہ اس نے اپنی بہت بڑی اگنورنس شو کی، یہ کمپیئر کر کے امریکہ جو ہے وہ اچھا ہے برا ہے، اس کی لیڈرشپ ان کے ساتھ کتنا توہین آمیز سلوک کرتی ہے، یہ وہ سلوک ڈیزرو کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ الگ بحث ہے، لیکن امریکہ ایک ترقی یافتہ ملک ہے اور دنیا کے امیر ترین ملکوں میں سے ایک ہے. اس کے اندر جو سوشل نیٹ ورک اور سوشل سسٹم ہے وہ سویڈن، ناروے یا کینیڈا کی طرح نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ایسے چیزوں پہ امریکہ آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے پیسہ خرچ کرتا ہے. مثلا یہ ہوملس پیپل جو ہیں یا شیلٹر کے لوگ جو ہیں یا اس طرح کے ڈرگ ایڈکٹس جو ہیں، آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ ان پہ خرچ کیا جاتا ہے. موصوف جو ہے وہ پہلی دفعہ غالباً انہوں نے امریکہ کی سرزمین پہ قدم رکھا اور ان کا سر ہی چکرا گیا. پہلے جو امیگریشن نے ان کے ساتھ سلوک کیا، چونکہ ان کے جو گردن کا ذریعہ ہے اور دماغ کے اندر جو گند بھرا ہوا ہے وہ ابل ابل کے باہر آیا نا، جبکہ یہ ہمارے ساتھ یہ ہو سکتا ہے بھائی، یہ لوگوں کو جانوروں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں اپنے ملک میں، بیوروکریٹس کو، امیگریشن آفیسرز کو، کوئی بھی جو بندہ گورنمنٹ کے کسی اس پہ ہے اس کو یہ ٹریٹ کرتے ہیں. تو ان کو جب ایک آفیسر آ کے ایسی ٹریٹمنٹ دینا شروع ہو جائے کہ اتارو قمیض اور اتارو شلوار اور تم بات کیسے کرتے ہو اور who the hell you are، تو وہ یا ڈیڈ وی انوائٹ یو اور سم تھنگ لائک دس، تو وہ تو دماغ ان کا ہے وہ چونکہ اوپر ہوتا ہے تو وہ سریا بھی اور دماغ بھی ہلنا شروع ہو جاتا ہے. جو اس کا ہل گیا تو پھر اس نے باہر نکل کے تو جو کام کیا وہ اپنی کام کو اس نے مس گائیڈ کیا، اپنی نیو جنریشن کو بحیثیت گورنمنٹ آفیشل اس نے جو میسج دیا از ٹوٹلی ڈسگسٹنگ. میں یہ موقع نہیں کہ آپ کو فیکٹس اینڈ فیگرز دوں، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ اس مد میں جو ہے اب بھی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ خرچ کر رہا ہے. لیکن ہم لوگ جو اس سوسائٹی کو جو لوگ سمجھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ آپ جتنا پیسہ خرچ کر لیں، بلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالر کیوں نہ خرچ کر لیں، پھر بھی ہوم لیسنس جو ہے یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ اس میں 1-2 بندے آپ کو ہمیشہ ہوم لیس نظر آئیں گے. ان کو آپ جو ہے وہ دنیا کے بہترین کھانے کھلا کے، دنیا کے بہترین کپڑے پہنا کے، دنیا کے 5 سٹارز ہوٹلز میں جا کے کمرہ لے کے دیں، وہ ٹہلتے ہوئے باہر آئیں گے، اپنا وہ ان کے حکمرانوں کی طرح چرس کا سوٹا لگائیں گے اور جا کے بنچ پہ لیٹیں گے. بے شک ان کے جوتے وہ نائکوں کے جوتے انہوں نے پہنے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کون کون سی جرسیاں پہنی ہوئی ہیں، یہ اس کو نظر نہیں آئی، نہ اس کو بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے کہ اس ملک میں یہ سسٹم کیسے کام کرتا ہے. تو اب اس نے اپنا فوٹو دکھا دیا کہ ہم نے وہاں پہ ایک یتیم خانہ یا وہ جو ہے انسلٹ خانہ جو ہے اس کو کہنا زیادہ بہتر ہوگا، کھولا ہوا ہے لنگر کے نام پہ، اور ہم بہت بڑی کمال کی چیزیں، اور یہ کون لوگ ہیں بھائی اور یہ ہمیں لیکچر دیتے ہیں. اب یہ جو اس نے ڈسپلے کیا یہ ہیٹڈ کی انتہا ہوتی ہے، جو کہ ایک گورنمنٹ آفیشل نے پبلکلی ایک ویڈیو کے سامنے اس طرح کی ہیٹ مانگرنگ کی ہے پورے ویسٹ کے خلاف اور خصوصاً یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے خلاف، جس کے آگے اس کے اپنے لیڈر، اپنے رہنما، اپنے وزیر اعظم جو ہے وہ کشکول لے کے کھڑے ہیں اور 6 مہینے سے تو اس انتظار میں مرے جا رہے ہیں کہ بائیڈن کا فون کب بجتا ہے. وہ اس کا دیکھیں، یہ جو اس نے زہر اگلا، یہ دہشت گردی کس کو کہتے ہیں؟ دہشت گردی از ناٹ آلویز اباؤٹ کہ آپ نے بم پھینک دیا یا گولی چلا دی.
دہشت گردی کی سب سے جو کروڈ شکل ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اس طریقے سے ڈسپلے کرتے ہیں اپنے اندر کے نفرت کو اور اپنی ساری فرسٹریشن کو اور اس ساری گھٹن کو اور اپنے کمپلیکس آف انفیریٹی کمپلیکس کو، جو سب سے بڑی بات میں آپ کو کہوں گا، اس کے ایک ایک لفظ سے جو ہے انفیریٹی کمپلیکس جو ہے وہ جھانک رہا تھا بندے میں، جو ہے وہ احساس کمتری ہے۔ جب آپ اس طرح کی بڑی بڑی اور برتری کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ دراصل احساس کمتری کی ایک ڈسپلے جو ہو رہی ہوتی ہے۔ جو لوگ فلسفہ اور نفسیات سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہے۔ تو پھر یہ شکوہ کرتے ہیں جی فلاں ٹیم چلی گئی۔ اب ایسے منسٹر جس ملک کو چلا رہے ہیں، پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ان پہ کوئی اعتبار کر سکتا ہے؟ نو میٹر کی رپورٹ کیا ہے، آپ نے کتنی فوجیں لگائی؟ ایک منسٹر یہ ہے اور ایک وہ رنگیلا بادشاہ ہے راول پنڈی میں بیٹھا ہوا، اس کی کل کی دیکھ لیں ویٹ کہ وہ جی نیوزی لینڈ چلا گیا، وہ جی سازش ہو گئی، وہ فلاں ہو گیا، جی ہم نے اتنی بڑی فوج لگا رہی تھی۔ اس کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ یہ فوج لگانا اٹ سیلف جو ہے یہ سیکیورٹی کوسچن ہے ان لوگوں کے لیے، چونکہ وہ عادی نہیں ہے اس طرح سیکیورٹی فورسز کو اپنے ارد گرد لاکھوں کی تعداد میں کھڑے دیکھنا۔ وہاں سیکیورٹی کا مطلب ہوتا ہے دیر از اے سیکیورٹی رسک، تبھی سیکیورٹی فورسز جو ہیں آپ کے ارد گرد آ کے اس طرح گھومتی ہیں۔ آپ کے پاس 7 لاکھ 8 لاکھ فوج ہے تو آپ نے 2 لاکھ اٹھا کے پھینک دی سڑکوں پہ، بس سیکیورٹی ہو گئی۔ تو یہ ان کے منسٹرز ہیں جن کی دماغی حیثیت یہ ہے، انٹرنیشنل نالج یہ ہے، سینسیٹیویٹی دوسرے کلچرز کی، جن سے یہ مانگ کے کھاتے ہیں، جن کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اور جن کے بوٹ چاٹتے ہیں۔ میں کہوں گا بہت نے اس حد تک بھی گئے ہیں بوٹ چاٹے ہیں۔ وہ جو ہے جب ایسی باتیں کریں گے تو ان پہ کون اعتبار کرے گا کہ نیوزی لینڈ کی جو ہے وہ ٹیم سیف ہے کہ نہیں ہے؟ چونکہ پہلے آپ بندے کو دیکھتے ہیں نا کتنا قابل اعتبار ہے، اور آپ کا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اور آپ نے جو ٹرسٹ لوز کیا انٹرنیشنل کمیونٹی میں، اتنے بڑے بڑے جھوٹ بول کے، اتنے بڑے بڑے ٹیررسٹوں کو شیلٹر دے کے، اتنے بڑے بڑے جو ہے پینترے بدل کے، تو وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ان کو ایک رپورٹ دیں گے کہ پاکستان سیف ملک ہے تو وہ بلیو کر لیں گے؟ مطلب ہے لک ایٹ دیم، ان کی معصومیت پہ اور ان کی جہالت پہ جو ہے بندے کو افسوس ہوتا ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ اشانی صاحب۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ ان ملکوں کے اندر اگر کوئی ہوم لیس ہے تو کافی حد تک وہ بائی چوائس ہے، وہ حالات کا مارا ہوا نہیں ہے۔ اگر آپ یہاں کی ایجنسیز کو اپروچ کریں، سوشل ویلفیئر کی جو ایجنسیز ہوتی ہیں ان کو بتائیں کہ جی میرے پاس جاب نہیں ہے، مجھے یہ دقت ہے، مجھے وہ ہے، تو وہ آپ کو اتنی تو ہیلپ کر دیتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں آپ آرام سے 2 کمرے کے گھر میں نہ صحیح لیکن ایک چھوٹے سے کوارٹر میں آپ رہ ضرور سکتے ہیں۔ آپ کو سڑک پہ آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میں نے خود نہیں دیکھا ہے، اس میں آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو بہت سارے نہیں لوگ تو جان بوجھ کے وہ ویلفیئر بھی لیتے ہیں، اس کے باوجود وہ سڑکوں پر آتے ہیں، یہ بائی چوائس ہوتے ہیں۔ اگر مان بھی لیں، چلیں ایک بار کے لیے مان بھی لیں کہ امریکہ میں ہوم لیس ہیں اور وہ وہاں کا جو سسٹم فیل ہو گیا ہے اس کی وجہ سے ہیں، لیکن پاکستان تو پھر بھی آئی ایم ایف ہو کہ اس کے سامنے جا کے ہاتھ جب جا کے پھیلاتے ہیں تو یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ اس کے آئی ایم ایف کی فنڈنگ بھی تو یہی امریکن ٹیکس پیئر ہی کر رہے ہیں۔ آپ کو تو حق ہی نہیں بنتا کہ آپ اس کے اوپر سوال کریں۔ خیر، بات نہیں کرتے یہ ہیں جی۔ دیکھیں اس کو مان کے تو پھر یہ جو ری ایکشنری فورسز ہیں نا ان کے پوائنٹ آف ویو کو تسلیم کرنا پڑے گا، جو میں کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میری اس پہ ذاتی بہت بڑی ریسرچ ہے۔ کینیڈا کے حوالے سے میں نے کم از کم 20 کالم لکھے ہوں گے گزشتہ 10 سے 15 سالوں میں، جو ہوم لیسنس ہے، اور اس پہ میں نے ریسرچ کی ہے، اور اس کا پورا میرا ان آؤٹ اور اس کی ساری کہ اس پہ پیسے کتنے خرچ ہوتے ہیں شیلٹر سینٹر میں۔ جس رات میں آپ کی سٹریٹس پہ 10 آدمی یا 5 آدمی باہر سو رہے ہوتے ہیں، اسی رات شیلٹر سینٹر میں کم از کم 100 سیٹس خالی ہوتی ہیں۔ اب ان چیزوں کا تو پتہ اس کو ہوگا نا جو ایک نیوٹرل دماغ سے جا کے چیزوں کو دیکھے گا یا یہ زحمت اٹھائے گا کہ میں کوئی ریسرچ کروں۔ یہ تو وہ جو ہے اپنی نفرت کا اظہار کر رہا تھا، یہ آپ نے کہا بائی چوائس، آئی ووڈنٹ سے ایون بائی چوائس۔ اس کی میری جو تحقیق ہے اس کے مطابق 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک جو ہیں وہ ایڈکشن کا شکار ہیں جن کا یہ چوائس نہیں ہے، دے آر ایڈکٹیڈ، اور ان کے بس سے یہ باہر ہے کہ وہ ایک ڈسپلن قسم کی لائف یا اس طرح کی لائف گزاریں انلیس کہ ان کو ٹریٹمنٹ دی جائے۔ اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو سائیکالوجیکلی ڈسٹرب ہیں،
اور ہوم لیسنس ان کے لیے اپنے اس سائیکالوجیکل دنیا میں ایک ریلیف ہے، ایک راستہ ہے جس میں وہ انجوائے کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ ان کو آپ، میں نے جیسا کہ کہا کہ غیر شیلٹر سینٹر ان کا خالی ہوگا تو وہ جا کے وہاں پہ باہر لیٹ جائیں گے۔ اب یہ جو ترقی یافتہ دنیا کا کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے جہاں فنڈنگ کی کمی کی وجہ سے یا اداروں کی اٹینشن کی کمی کی وجہ سے یا اس کسی بھی طریقے سے اس مسئلے کو اگنور کرنے کی وجہ سے یا غربت کی وجہ سے یہ ہوم لیسنس ہے۔ یہ میں اس پہ حالانکہ میں ایک مارکسسٹ لیننسٹ پوائنٹ آف ویو سے چیزوں کو دیکھنے کا عادی ہوں، میں کوئی بلا وجہ امریکہ کی یا سویڈن کی یا کینیڈا کی تعریف نہیں کر رہا، لیکن حقائق سے نظر کوئی نہیں چرا سکتا، وہ مارکسسٹ لیننسٹ ہو یا اسلامسٹ ہو یا جو بھی ہو، جو حقائق سے نظر چرا کے ایک بایس قسم کا نقطہ نظر رکھتا ہے، وہ ظاہر ہے کہ ایک طرح کی فراجولنٹ قسم کی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ہم نے، یہ چیز اس کو بھی پتا تھا یا اس کے لوگوں کو پتا ہونا چاہیے، لیکن اس نے جان بوجھ کے اس کو ایکسپلائٹ کیا اور اپنا غصہ نکالا، ذاتی توہین جو ہے اس کو اس نے پوری امریکن جو نیشن ہے اس پہ اگلنے کی کوشش کی، جو کہ ظاہر ہے پھر آپ اس کو میں کیا اس پہ تبصرہ کروں۔ اصل بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے سسٹم کا وہ فیلئر نہیں ہے جس کو وہ دکھانے کی کوشش کر رہے تھے شہریار خان افریدی، کہ ان کا سسٹم فیل ہے اس لیے یہاں لوگ سڑکوں پہ پڑے ہیں۔ نہیں، سسٹم کا فیلئر یہ تو بحث ہی دوسری ہے، ہر سسٹم میں کچھ ڈرا بیکس ہوتی ہیں۔ امریکہ میں نیو لبرلزم ایک کیپیٹلزم ہے، اس میں ہر چیز کوئی ہنکی ڈوری نہیں ہے، obviously there are some flaws, there are some questions، لیکن اسپیسیفکلی اس مسئلے کو میں نے بتا دیا کہ جو ہوم لیسنس کا مسئلہ ہے is not because of funding, is not because of poverty, or is not because of injustice. It's because of the addiction or because of psychological issues these people they are facing. اوکے، ٹھیک ہے، چلیں آگے بڑھتے ہیں بشانی صاحب۔ جیسا میں نے انٹروڈکشن میں کہا، نیوزی لینڈ کے بعد اب انگلینڈ نے بھی پاکستان کا دورہ منسوخ کر دیا ہے۔ ایسے میں پاکستان کے لوگ بے حد ناراض ہیں، ان کی ناراضگی بنتی بھی ہے، مگر کیا ان لوگوں کو سچ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی دنیا میں کیا امیج ہے؟ لوگ پاکستان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا وہاں کی حکومت جو ہے، چلیں عوام کی بات اور ہے، لیکن کیا حکومت کا کوئی گلہ بنتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہ وہ یہ کہیں کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی؟ دیکھیں، یہ جو اس لہجے میں بات کر رہی ہے وہ حکمران یا ان کے ہی منسٹرز یا ان کے آفیشلز ہی کر رہے ہیں۔ عوام تو وہ کہہ رہے ہیں، ان کو تو میچ دیکھنے کا شوق تھا تو وہ اپنے اس تعصب کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نہیں دیکھ سکے، وہ بالکل الگ چیز ہے۔ لیکن یہ جس تکبر کا اظہار ہو رہا ہے وہ منسٹرز کی طرف سے ہو رہا ہے، جو کہ میں نے کہا کہ ان کی اگنورنس اور ان کی انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے اس کے بارے میں ان کے جو بہت ہی خوفناک قسم کے رویے ہیں، یہ اس کی ریفلیکشن ہو رہی ہے۔ مثلا وہ یہ دیکھیں، جس طرح شیخ رشید نے کہا کہ فوج اتنی نیوزی لینڈ کے پاس نہیں ہے جتنی ہم نے جو ہے وہ سڑکوں پہ لگائی ہوئی تھی۔ اب اس آدمی کے دماغ میں یہ ہے کہ جتنے زیادہ فوجی ہوں گے اتنا زیادہ امن ہوگا، جبکہ یہ بالکل اس کے الٹ ہے۔ جو سیویلین پاپولیشن ہوتی ہے، سول سوسائٹی، اس میں جتنے زیادہ فوجی ہوں گے اتنا زیادہ جو ہے وہ پرابلم کریٹ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ فوجیوں کے لیے کنٹونمنٹس ہوتے ہیں، ان کے لیے اپنے جو ہے وہ ملیٹری جو ہیڈ کوارٹرز اور بیرکس ہوتی ہیں، چونکہ وہ ظاہر ہے کہ پبلک اور عام سویلین کے ساتھ ان کا کوئی اس طرح تعلق نہیں بنتا۔ تو یہ چیزیں ان کے دماغ خراب ہیں۔ سیکیورٹی کو یہ ڈیفائن ہی ڈیفرنٹ طریقے سے کرتے ہیں جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے متصادم ہے، پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ پوری دنیا میں ایک نیولی فاؤنڈ قسم کا فیئر ہے کہ افغانستان میں جو سچویشن بنی ہے اس کے نتیجے میں پاکستان ایک جو ہے بہت زیادہ دہشت گردی کے حوالے سے ایک ایکسپوز قسم کی کنٹری بن گئی ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ یہ کنیکشن خود ہی بار بار رپیٹ کر کے بتاتے ہیں۔ یہی منسٹر ادھر جب جائیں تو طالبان کے ساتھ اپنے کنیکشن، یہ طالبان پشتون ہیں اور سرحدوں پہ آتے جاتے ہیں، پاکستان میں 40 لاکھ ریفیوجی ہیں، فلاں ہے، وہ جب گننا شروع ہوتے ہیں تو اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں، ایگزیجوریشن کی حد تک۔ تو وہ کیا چیز ہوتی ہے کہ آپ خود شو کرتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ایسی سچویشن بن چکی ہے اور بننے والی ہے اور کسی وقت بھی بن سکتی ہے،
اگر اس کے لیے کوئی موٹیو موجود ہو کہ جس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا. یہ اصل سوال ہے جس پہ کہ ظاہر ہے ریزرویشن کا اظہار جو ہے وہ نیوزی لینڈ نے کیا ہے, اور ڈیفینیٹلی نیوزی لینڈ نے جو کچھ کیا ہے انہوں نے محض اپنے بھی آپ پہ نہیں کیا, اس کے لیے جو انٹرنیشنل کمیونٹی جس کے ساتھ وہ کنیکٹڈ ہے, اس میں جو ریلائبل سورسز ہیں, یہ جو 5 آئیز والی بات ہے جس میں کہ ریزنیبل ملک یہ سارے شامل ہیں جن کی سیکیورٹی, سیفٹی اور اس طرح کے سٹینڈرڈ جو ہیں وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے میچ کرتے ہیں, انٹیلیجنس سروسز ان کی جو ہیں ان بائسڈ اور فیکٹس کو رپورٹ کرتی ہیں, یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے اب دیکھیں ایک انٹیلیجنس تو یہ ہے نا جو آپ کے ملک کے عشق میں گرفتار ہے, اور اس نے جب یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ سیف ملک ہے تو وہ تو وہاں بڑے بڑے ڈائناسور بھی کھڑے ہوں گے تو نظر نہیں آئیں گے, چونکہ سیف ملک ہے جناب, تو اس کو کون کہہ سکتا ہے کہ یہ ان سیف ہے. یہ کہتے ہیں اندھی عقیدت اور اندھی محبت جس کا حقائق کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ وہ بیوقوفانہ اور جاہلانہ قسم کی محبت ہوتی ہے یا پیٹریوٹزم ہوتا ہے کسی بھی ملک کے شہریوں کے لیے جس کی مذمت کی جانی چاہیے. ایک محبت وہ ہوتی ہے جب آپ فیکٹس کو دیکھ کے ایکسپوز کرتے ہیں تاکہ آپ ملک کی بہتری کے لیے اور اس کی امپروومنٹ کے لیے کام کر سکیں. اب یہ جو اس طرح کی ادارے ہیں جو ریسرچر ہیں یا انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں, یہ اس ٹریپ میں نہیں جاتے محب وطنی کے ٹریپ میں, جعلی ٹریپ میں, کہ وہ جناب غلط رپورٹنگ شروع کر دیں کہ نہیں جی فلاں ملک بہت سیف ہے جی چونکہ ہمارا دوست ہے, تو دوسرے دن دھماکہ ہو جائے تو جواب کیسے دیں گے. اب پاکستان میں یہ پرابلم بن گیا, یہ منسٹرز کا کیا پرابلم ہے, یہ جعلی قسم کی محب وطنی کا شکار ہیں. یہ جو ہے وہ اپنے عشق میں مبتلا ہیں خود اپنی ذات کے, اور وہ اپنا جو ایکو چیمبر والا فلسفہ ہوتا ہے ان کو اپنی بات واپس سنائی دیتی ہے سچ کے طور پہ, تو یہ تو ویسٹ کرے گا نہیں. اس لیے ویسٹ کے یہ 4-5 ملکوں نے جو 5 آئیز والا ایشو تھا انہوں نے نیوزی لینڈ کو انفارم کیا کہ یہ خطرہ ہو سکتا ہے, اور جو خطرہ ہوتا ہے خطرہ کوئی ایسی کنٹینیو مٹیریل چیز نہیں ہوتی. خطرہ جو ہوتا ہے اس کے لیے ایک سچویشن کا موجود ہونا جو کسی وقت خطرناک شکل اختیار کر سکتی ہے. اس کو یہ لوگ اس طریقے سے دیکھتے ہیں پاکستان ایز اے سوسائٹی جو ہے ایک خطرناک سچویشن میں ہے جو کسی وقت بھی ایک ایسا رخ اختیار کر سکتی ہے جس کو کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے اور اداروں کے لیے کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس بنیاد پہ انہوں نے اپنے شہریوں کو ان کی سیفٹی کے لیے واپس بلایا. تو اس میں نہیں سمجھتا کہ غصے میں آنے کی اور ان کو ایجنٹ قرار دینے کی اور اس کو دوسرے ملکوں کے جو ہے وہ سر لگانے والی بات کرنا کوئی ہوش مندی کی بات ہے جیسا کہ وہاں کے انٹیریئر منسٹر نے کیا ہے. خبر یہ بھی ہے کہ ٹی ٹی پی کا ایک کمانڈر احسان اللہ احسان جو کہ پاکستانی جیل سے فرار ہوا تھا, اس نے فیس بک پہ ایک پوسٹ لگائی, جہاں کہیں بھی وہ رہتا ہے ترکی میں یا کہیں بھی, وہاں سے پوسٹ لگائی. اس پوسٹ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ داعش نیوزی لینڈ اور پاکستان کی جو کرکٹ کی سیریز ہے اس پر اٹیک کر سکتی ہے, جس کو پھر ان سیکیورٹی انٹیلیجنس ایجنسیز نے فالو اپ کیا, احسان اللہ احسان سے بھی رابطہ کیا, اور اس کے بعد کچھ اور انہیں ان پٹس ملے اور پھر انہوں نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم یہ سیریز کو کینسل کرتے ہیں. اب اس میں ایک چیز نوٹ کرنے والی یہ بھی ہے کہ داعش کی طرف سے ٹیررسٹ اٹیک کے خدشے کا اظہار شاہ محمود قریشی نے بھی 2-4 روز پہلے اپنے ایک انٹرویو میں کیا تھا. تو جب آپ کا فورن منسٹر بھی یہ بات کہہ رہا ہو اور اوپر سے ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا کمانڈر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے, تو پھر گورنمنٹ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتی. کل کو کچھ اگر ہو جائے تو وہ یہ کہیں گے کہ آپ کے پاس ان پٹ تھا, اس کے بعد بھی آپ نے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اچھا سر, اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں, بات کرتے ہیں لال مسجد کے مولوی عبدالعزیز کی. بار بار اس انسان کو وہاں کی حکومت ڈائیلاگ کے ذریعے, گفتگو کے ذریعے چھوڑ کیسے دیتی ہے. ایک مرتبہ تو اس نے جانے کتنے لوگوں کو مروا دیا لال مسجد میں, اس کے بعد بھی وہ دندناتا ہوا گھومتا ہے وہاں پر. اور اب دیکھیں طالبان کے اس نے جھنڈے بھی لگائے, اس بات پر اعتراض جتایا کہ آپ انہیں افغان طالبان کیوں کہتے ہیں, طالبان طالبان ہے, اور ان کو ویلکم کیا پاکستان کے اندر بھی. اور اس انسان کے اوپر ٹیررزم کے چارجز لگائے گئے,
اور 2 روز بعد وہ باہر ہے. کیا کہیں گے آپ؟ پاکستان کی کیا امیج جاتی ہے دنیا میں؟ نہیں، اس میں کچھ کہنے کی کوئی گنجائش باقی رہی نہیں ہے جی، نہ ہی کوئی امیج آنے جانے کی بات ہے، یہ تو سب کہنے کی باتیں ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ایسا اس کے ساتھ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ ان کا اپنا پالتو ہے، اور وہ مختلف اوقات میں وہ جو قوتیں ہیں مختلف طریقوں سے اس کو یوز کرتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ کسی کو دہشت گردی کے ذریعے چارج کرتے ہیں تو اس کا ایک منطقی انجام ہوتا ہے، جیسے حافظ سعید کا ہوا کہ کم از کم ایک عارضی طور پہ صحیح، لیکن کسی آدمی کو آپ منظر سے غائب کر دیتے ہیں، کوئی سال 6 مہینے کے لیے، کوئی اس پہ مقدمہ چلتا ہے، کوئی بندش لگتی ہے، کوئی رکاوٹ پڑتی ہے. یہ تو انہوں نے ڈرامہ لگایا ہوا ہے بالکل گزشتہ 20 سالوں سے اسلام آباد کے بالکل دل میں، کہ جی ایک مولوی صاحب ہیں، ان کو جس وقت مرضی بندوق اٹھا کے چھت پہ چڑھ جاتے ہیں، عورتوں کو اٹھا کے چھت پہ بٹھا دیتے ہیں، تو ہم ان سے ڈائلاگ کر رہے ہیں. ڈائلاگ وہ نواز شریف سے نہیں کر سکے جو کہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر رہا ہے 3 دفعہ. مریم نواز شریف سے انہوں نے ڈائلاگ نہیں کیے، جو موسٹ پاپولر پالیٹیشین ہے اس وقت پنجاب میں. ڈائلاگ انہوں نے سندھ اور بلوچستان میں وہاں کی جو نیشنلسٹ قوتیں ہیں اور جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں اور جو پروگریسو فورسز ہیں ان کے ساتھ نہیں کیے. پاکستان کے پالیٹیشنز کو وہ ٹریٹ کرتے ہیں مجرموں کی طرح، بستاب ایک مجرم جن کو کہتے ہیں، اور ڈائلاگ کر رہے ہیں ایک دہشت گرد سے جو دہشت گردی کو اپنا ماٹو باقاعدہ ایک نسب لین قرار دیتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہی چیز ہے جو انٹرنیشنل برادری کے کان کھڑے کرتی ہے کہ بھائی یہ کون لوگ ہیں، ہو آر دیز منسٹرز. ان کا تھاٹ پروسیس ہی سمجھ میں نہیں آتا انٹرنیشنل کمیونٹی کو. کہتے ہیں جی یہاں دہشت گرد نہیں ہے، بھائی یہ کون ہے؟ دہشت گرد نہیں ہے تو یہ اسلام آباد کے دل میں یہ آدمی کون بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے پیچھے جو 5,000 آدمی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی عورتوں کی شکل میں، کوئی مردوں کی شکل میں، وہ کون ہے؟ اور آپ کہتے ہیں ہمارا ملک اتنا سیف ہے کہ یہاں فوجیں لگی ہوئی ہیں، جی نیوزی لینڈ کیوں چلا گیا؟ یہ دیکھیں، یہ بہت بڑے ایک وشیس قسم کے سائیکل میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنے جو ہے وہ خیالات اور سوچوں کا جو ان کا سائیکل ہے، جس میں وہ بار بار ایک ہی چیز کو ریپیٹ کر رہے ہیں. اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اس پہ وہ افسوس کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی یہاں دہشت گردی کا خطرہ ہے. بھائی آپ کا ایک مولوی جو کہ آفیشلی ایک مولوی ہے اور ایک بہت بڑی مسجد کو وہ ہینڈل کرتا ہے، تو اس کا جی چاہتا ہے تو وہ اچانک جو ہے وہ رائفل اٹھا کے باہر آ کے بنچ پہ بیٹھ گیا کہ میں مار دوں گا سب کو. تو آپ کہتے ہیں یہاں دہشت گرد نہیں. کتنے 511 مدرسے ہیں اسلام آباد میں، اونلی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا کیپیٹل سٹی. تو اگر ایک مولوی یہ ہے کہ اس کا کس وقت پھرتا ہے اور وہ ایسی عجیب و غریب قسم کی حرکات شروع کر دیتا ہے، تو آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ جو 511 میں لاکھوں لوگوں کی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کسی کا نہیں پھرے گا؟ پہلے ان سے کوئی یہ سوال کرے کہ اس مولوی کی ایکسس جو ہے، یہ اس بندوق جو کلاشنیکوف ٹائپ بندوق اٹھائی ہوئی ہے اس نے اس تک کیسے ہے، اس کو لائسنس کس نے جاری کیا؟ جو آدمی بات بات پہ بندوق لے کے چھت پہ چڑھے، کیا وہ انٹائٹلمنٹ ہے اس کی لائسنس لینے کی یا رکھنے کی؟ یہ وہ سٹیٹ ہے. کہتے ہیں ہمارے پاس فوجیں لگا دی تھی نیوزی لینڈ سے زیادہ، تو وہ کیوں بھاگ گئے؟ یہ حالت ہے ان کی. اس پہ بات کیا کرے آدمی؟ یہ ٹاپک کی ڈسکشن کے قابل نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ اس میں آدمی کیا بات کرے. ہاں، کچھ کہنے کے لیے بچتا نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے سب کے سامنے صاف ہے جی، کہ ایسے اگر انسیڈنٹس ہوں گے اور پاکستان کے انٹیریئر منسٹر آ کے اور بیان دیں گے تو پھر بات تو نہیں بنتی. پشانی صاحب، آج آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے پھر بات ہوگی. تھینک یو سر. تھینک یو جناب.